पारा 22 सूरत यासीन आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी लिखते जाते हैं और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज़ का पूरा इहाता कर रखा है। यहाँ मैं इस पर अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम लोगों के आमाल भी लिखते हैं और उन आमाल के असरात और आसार भी लिखते हैं। हम उनके आमाल के आसार लिखते हैं, इसका एक मतलब तो मैंने अर्ज़ कर दिया था कि आदमी अपने बाद को नेक काम छोड़ जाता है तो उस नेक काम की वजह से इस आदमी की कब्र में नेकियों का इजाफ़ा होता रहता है। आदमी कोई बुरा काम पीछे छोड़ जाता है, उस बुरे काम की वजह से इसकी कब्र के अंदर अज़ाब में इजाफ़ा होता रहता है। और ये तो बड़ी ही कम बख्ती की बात है कि आदमी ख़ुद दुनिया से चला जाए, ऐश व इशरत लोग करें, मज़े लोग करें और गुनाह इसको मिले। ये ऐसी कोई गुनाह की रविश और रीत डाल गया कि लोग उस पर लगे हुए हैं और ये गुनाह अपने वहाँ उठा रहा है। और ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आदमी दुनिया से चला जाए और वहाँ दुनिया से जाने के बाद जब आमाल का सिलसिला भी मुनक़ते हो चुका है लेकिन इसकी नेकियों में बराबर इजाफ़ा होता रहे। इसलिए अल्लाह ने उलमा की बड़ी ऊंची शान बनाई है कि इनका बिज़नेस बहुत बड़ा है कि ये इनकी वजह से सैकड़ों हज़ारों लोग हिदायत पर रहते हैं और इनकी वजह से दीन पर आते हैं, उन सब का अजर इनको मिलता है। इसी तरह बिलाशुबा दावत की मुबारक मेहनत भी ऐसे ही है कि आदमी लोगों को तबलीग में लगा देता है, बाहर मुल्क साल 7 माह का सफ़र कराता है, वहाँ इसकी वजह से कितने लोग दीनदार बन जाते हैं, अपनी औलाद को दीनदार बनाते हैं, उसका अजर भी इसको मिलता है। शायद मैंने पहले बताया था, हम एक दफ़ा मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, कहा जी आप अब्दुल कादिर साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जमात आई थी हमारे यहाँ लाहौर में सन 2012 में, तो आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि आप अपने बेटे को आलिम बनाएं, तो आज मेरा बेटा आलिम बनकर घर वापस आ गया है। तो मैं आपको 8 साल बाद फ़ोन कर रहा हूँ आपका नंबर कहीं से ढूंढ कर। तो मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि मेरी हद नहीं रही कि हमें पता भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं। मुझे बाद में फिर थोड़ा याद आया कि हमारी वहाँ तश्कील थी, ये है जौहर टाउन में। वहाँ एक मस्जिद में एक आदमी से मैंने बात की थी, उसने कुछ हवाला दिया कि जौहर टाउन आप हमारे पास आए थे यूँ मस्जिद में। फिर मुझे कुछ याद आ गया। उसने कहा 8 साल बाद फ़ोन किया, कहा जी बेटा आलिम बनकर आ गया और मैंने आपकी वजह से बनाया था, तो मैंने कहा आपको बता दो ये कितनी बड़ी दौलत है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दावत की वजह से और आलिम बन जाने की वजह से इंसान के बड़े बड़े खाते खुल जाते हैं और यही हमारा असल बिज़नेस है। बाकी रुपया पैसा हर इंसान कमा रहा है, ये दुनिया का चल चलाव है, ख़त्म हो जाता है। असल यही ज़ख़ीरा है। आदमी कब्र में चला जाता है, इसका बेटा पीछे हाफिज़ कुरान होता है, आलिम दीन होता है, दीन पढ़ता है, पढ़ाता है, इसकी वजह से इसकी कब्र रोशन होती है। इस औलाद की वजह से वालिद की कब्र रोशन होती है। मुझे इसका दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों को अपनी कारगुजारियाँ सुनाऊँ। मैं कभी जब कोई अपनी बात सुना जाता हूँ तो बाद में मेरा दिल मुझे मलामत भी करता रहता है कि आपने अपनी बात क्यों सुनाई, लेकिन मौके पर मुझे याद आ जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इसकी वजह से फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरह अभी एक बात फिर मेरे जहन में आ रही है, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल के बाद मेरे ख्वाब में है, मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ता था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और ख्वाब में भी उसी वक्त है जब मैं अभी मदरसे में पढ़ता था। हम 3 भाई हैं, तो मैंने देखा कि हम 3 भाई एक कमरे में खड़े हुए हैं, उसकी एक छोटी सी खिड़की है। मेरे वालिद साहब मेरे आलिम बनने पर राज़ी थे, खुश थे।
تو میری والدہ صاحبہ شروع میں راضی نہیں تھیں، بعد میں آخر میں جا کر کچھ راضی ہوئی تھی، لیکن والد صاحب بڑے خوش تھے مجھ سے کہ چلو عالم بن رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو والدہ صاحبہ شروع سے ہی ان کا ذہن دوسرا تھا، چونکہ ابتداءً ہم بریلوی مسلک کے ہیں، اس لیے والدہ صاحبہ کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میں اس طرح عالم بنوں۔ آخر عمر میں بالکل پھر وہ خوش ہو گئی تھیں، لیکن جب میں عالم بن رہا تھا اس وقت نہیں تھی۔ والد صاحب میرے خوش تھے۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر ہم بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کمرے کی ایک کھڑکی ہے، اور اس کھڑکی سے میں ایسے باہر دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب ایسے چل کر آ رہے ہیں۔ جب وہ کھڑکی کے قریب ہے تو انہوں نے کھڑکی کے اندر ایسے ہاتھ رکھ کر سر تھوڑا سا اندر کیا، میں اور میرے بڑے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو کھڑکی کے اندر سر کر کے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی وجہ سے میں وہاں خوش ہوں۔ یہ خواب تو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ یقیناً اس میں کوئی میرا دخل نہیں تھا، میں ابھی پڑھتا تھا، دوسرا تیسرا سال تھا میرا۔ وہ جو میرے عالم بننے پر راضی تھے اور خوش تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہاں خوشی ملی۔ تو میں صبح اٹھا، اس پر مجھے خوشی بھی تھی، اللہ نے والد صاحب کی قبر کو روشن کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ والد صاحب خواب میں آئے، پھر میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں والد صاحب، اور ان کے پیچھے پیچھے میں ہوں، آگے آگے وہ ہیں۔ بس اتنا ہی میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد جاگ آ گئی یا خواب ختم ہو گیا۔ تو جب کوئی آدمی، اس کی اولاد مدرسے میں چلی جاتی ہے، وہ اولاد چاہے میری جیسی نکمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ چونکہ اس کے عالم بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، باپ کو اس کا اجر ملتا ہے، باپ کی قبر اس کی وجہ سے روشن ہوتی ہے۔ یہ اصل ذرائع ہیں اپنی آخرت کی تیاری کے۔ ہمیں اس طرف ذرا سوچنا چاہیے۔ آج مادیت کا دورہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میری اولاد ایسی بڑی ڈگری والی آفیسر بن جائے کہ مجھے دنیا میں ان کی وجہ سے راحت ملے، عزت ملے، مالی خوشحالی ملے۔ دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا بالکل غلط نہیں ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا جذبہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد میں سے کوئی عالم بھی بن جائے۔ سارے نہیں ہو سکتے اگرچہ، تو کسی ایک آدھ کو بنا دیں، یہ نیت کر لیں کہ میرے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو اور ایک بیٹی کو عالم اور عالمہ بناؤں گا۔ اس کے مقدر کی جو روزی ہے اللہ اس کو دے دے گا، اور جو مقدر کی نہیں ہے وہ دنیا میں بھی جائے تو بھی نہیں پائے گا۔ رزق کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے، رزق کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو تو ہم نے زندگی میں بارہا دیکھ لیا ہے۔ لہذا آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ احباب بھی نیت کریں کہ آپ اپنے بچوں میں سے سب کو بنائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ کسی ایک کو ضرور عالم بنائیں، بچیوں میں سے بھی کسی ایک کو عالمہ بنائیں۔ ہمارے ہاں بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے، تو لمبا میں تو نعمت ہے یہ چیز کہ مدرسہ حاصل ہے۔ پھر آپ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی قبر بہت روشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور ان کے اعمال کے اثرات بھی لکھتے ہیں۔ یہی اثرات جو میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے کوئی نیک کام چھوڑ گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، نیک کوئی ایسا عمل چھوڑ گیا جس کی وجہ سے لوگ پھر نیکیاں کر رہے ہیں، اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا ایک مطلب اس کا اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نیک کام لکھتا ہے اور نیک کاموں کے نشانات لکھتا ہے۔ آثار کا معنی نشانات بھی آتا ہے۔ اللہ نیک کاموں کے نشانات لکھتا ہے، یعنی جو آدمی نیک کام کرنے کے لیے کہیں چلتا ہے، اس کے پاؤں کے جو نشانات پاؤں کے جو نشانات لگتے ہیں، ان نشانات کو بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ آیت اتری بھی اسی موقع پر تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں، ہم قریب آنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کی اجازت دیں۔ ان کی خواہش تھی۔ جبریل قرآن لے کر آ گئے کہ نکتب ما قدموا وآثارہم، آپ ان کو بتائیں ہم ان کے اعمال کے نشانات بھی لکھتے ہیں، یہ جو وہاں سے چل کر یہاں تک آتے ہیں ان کے ہر قدم کو لکھا جاتا ہے۔ پھر انصار نے کہا یا رسول اللہ وہیں دور ہی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات حدیث میں، ایک حدیث میں آتا ہے الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا، جس آدمی کا گھر مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔
دوبارہ حدیث عرض کرتا ہوں، الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا، جس کا گھر مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے نشانات قدم زیادہ پڑتے ہیں۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم وہاں سے اپنے گھر منتقل کر کے مسجد نبوی کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا، ناگواری کا اظہار فرمایا کہ وہ وہاں سے یہاں کیوں آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ناگواری کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم، اے بنو سلمہ کیا تم اپنے نشانات قدم کو شمار نہیں کرتے کہ کتنے زیادہ قدم لگتے ہیں تمہارے گھر سے یہاں آنے تک۔ حدیث میں آتا ہے فاقاموا، تو انہوں نے پھر وہیں اپنا رہنا طے کر لیا، مسجد نبوی کے قریب منتقل نہیں ہوئے۔ جو آدمی جتنا دور سے چل کر یہاں مسجد میں آ رہا ہے یا درس قرآن میں آ رہا ہے یا کسی دین کے کام میں چل کر جا رہا ہے، اس پر اس کے ان نشانات قدم کو بھی لکھا جاتا ہے، ہر قدم اس کا لکھا جاتا ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرا گھر تو مسجد سے دور ہے، اللہ مسجد کے قریب گھر دے دے، یہ بھی ایک لحاظ سے نعمت ہے۔ دونوں کی الگ الگ حیثیت ہے۔ مسجد کے قریب گھر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سستی نہیں ہوتی، آدمی اہتمام سے مسجد میں آ جاتا ہے ہر نماز میں۔ دور گھر ہو اور آدمی میں سستی نہ ہو، وہ باقاعدہ ہر نماز میں آیا کرتا ہو، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کے نشانات قدم دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہوں گے، لہذا اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اس پر کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ میرا گھر دور ہے، مجھے تو دور سے چل کر آنا پڑتا ہے، ان کا اجر بھی قیامت والے دن زیادہ ہی ہوگا۔ آگے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ ابھی آگے واقعہ بھی چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، یہ 3 رسول آئے تھے، 3 نبی تھے جو ایک بستی پر آئے۔ یہ بستی کہاں تھی؟ بعضوں نے کہا ملک شام کا شہر ہے انطاکیہ، وہاں تھی۔ بعضوں نے کچھ اس کے بارے میں آثار بھی نقل کیے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے ایک بستی میں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ لوگ کہنے لگے تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہیں ہم کیسے نبی مان لیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح بشر و انسان ہی ہو تو ہم نہیں تمہیں نبی مانتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نبی ہونا ہوتا تو کوئی الگ سے مخلوق ہوتا۔ یہ بھی عجیب منطق تھی ہر زمانے کے کافروں کی، مشرکین مکہ کی بھی تھی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں، اور ادھر پھر وہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو کرتا ہے ہم اس جیسا نہیں کر سکتے۔
ادھر تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، تو جب انسان ہے تو پھر جس طرح بھوک، تکلیف، دھوپ کا لگنا، پیاس کا لگنا تمہیں لگتا ہے، انہیں بھی لگتا ہے۔ نبی کو بشر بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے، نبی فرشتوں میں سے نہیں ہوتا، نبی جنات میں سے نہیں ہوتا، نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کل نبی کہہ تو سکے بھی میری طرح ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی کہے کہ بھی میری طرح ہو جاؤ، میں روزے رکھتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، تم بھی میری طرح کرو، لوگ کہیں گے جی آپ تو نور کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے سارے نوری ہیں، تو آپ تو نوری مخلوق فرشتے ہیں، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تلوار لگنے سے خون نکلتا ہے، ہمیں تو جہاد کا آپ کہتے ہیں، ہمارا تو خون نکلتا ہے، درد ہوتا ہے، تو وہ نبی کی بات کمزور پڑ جاتی۔ اگر نبی جنات میں سے ہوتا، وہ نبی ان کو کہتا کہ تم میری طرح عبادت کرو، وہ کہتے کہ آپ میں طاقت ہوتے، آپ منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو یہاں سے حج پر جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، تم نبی ہو، حج کے لیے جاتے ہو، منٹ میں مکہ سے ہو کے واپس آ جاتے ہو، ہم تو تمہاری طرح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسانوں میں سے بنایا، بشر میں سے بنایا، تاکہ لوگوں کو عقل آئے، سمجھ آئے کہ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے روزہ رکھنے سے، ان کو بھی لگتی ہے، جس طرح تمہیں نماز پڑھنے سے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، ان کے بھی پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تمہیں جہاد میں تلوار لگنے سے خون نکلتا ہے، درد ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے، تاکہ کامل نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے رہیں، پھر لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو وہ کہنے لگے تو ہماری طرح انسان ہی تو ہو۔ باقی یہ نقطہ میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، نبی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، لیکن نعوذ باللہ، حاشا و کلا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی طرح تھے، وہ ذات میں بلا شبہ انسان تھے، کوئی فرشتے اور جنات میں سے نہیں تھے، لیکن وہ صفات میں، اوصاف میں، مقام میں، شان میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ وہی ہے، تو کجا من کجا، کہ آپ کہاں اور ہم کہاں، آپ کی اڑان آسمانوں تک اور ہم تحت و سرا سے بھی نیچے ہیں، وہ کوئی اس کا نسبت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اللہ کے نبی ہم سے اتنے درجے اچھے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، جو ان کی شان تھی، جو ان کا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا عرش پر گئے ہیں، جہاں جبریل کی بھی اڑان نہیں ہے، تو انسان تو بیچارہ زمین پہ بھی مشکل سے چلتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ آپس میں گڑ بڑ نہ ہونے پہ کہیں ایسا نہ سمجھ بیٹھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھے، وہ بہت اونچی ہستی تھی اور ہم ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے جب دعوت دی تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تمہاری طرح انسان ہو، تو انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہم واقعی رسول ہیں، ہاں ہمارا کام زیادہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اچھے طریقے سے بات سمجھا سکتے ہیں، باقی کسی پر ہدایت تھوپ تو نہیں سکتے۔ تو آگے سے کیا کہنے لگے، وہ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ وہ کم بخت لوگ کہنے لگے ان پیغمبروں سے، ہمیں تو تمہارے اندر نحوست محسوس ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ لوگوں کو آزماتا بھی ہے۔ جب ان انبیاء نے دعوت دی تو ان لوگوں نے بات نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر لوگوں پر قحط مسلط کر دیا، تو کہنے لگے نعوذ باللہ تمہارے اندر نحوست ہے، تمہاری وجہ سے قحط آئی ہے۔ تو اللہ نے آگے واضح کر دیا کہ کہا یہ نحوست ان میں نہیں ہے، نحوست تمہارے اندر ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی، کہنے لگے تمہارے اندر نحوست ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم نے ہمیں دعوت دین دینا نہ چھوڑی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھوں بڑی سخت تکلیف ملے گی۔ تو اس پر ان پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم ان ذکرتم، انہوں نے فرمایا نحوست ہمارے ساتھ پاس نہیں ہے، نحوست تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس طرح کہ جو تمہارے پاس شرک کے اعمال ہیں، ان شرک کے اعمال کی وجہ سے تمہارے اندر نحوست ہے،
کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات ہم نے بتا دی ہے، بلکہ تم حد سے بڑھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کو برا بھلا کہا، ان کو کوسا اور ان کے خلاف باتیں کیں۔ اتنے میں ایک آدمی جو چھپ کر ایمان لا چکا تھا، وہ بستی کے کونے میں رہتا تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، تو بستی کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا لوگو یہ ان نبیوں کی بات مان لو، ان کی بات مانو، یہ تم سے کچھ پیسے تو نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے، اور یہ سیدھی راہ پر ہیں۔ آگے پھر اس نے کچھ تھوڑی سی دعوت دی، کچھ تھوڑی سی تقریر کی۔ اس نوجوان نے جو بستی سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اس کا انشاءاللہ کل تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔